नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरत अल बकरा आयत नंबर 41। कल हमने आपको बनी इसराइल की सारी एक तरह से किस्सा स्टोरी बता दी थी इन शॉर्ट में कि क्या हुआ कैसे हुआ, बाकी सब हमें कुरान से मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो वहीं से हमने शुरू किया है। यहाँ से अल्लाह ताला ने या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, वो आगे जाके आएगा, मगर यहाँ पे खाली अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून, जो कल हमने आयत की थी। और आज क्या आ रहा है, अल्लाह ताला ने पीछे अल्लाह ताला ने अगर मैं इसका तर्जमा सुनाऊं तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ए बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा, और तुम सिर्फ मुझसे ही डरो, ठीक है। और आज आ रही है व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफिरन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीलन व इय्या फत्तकून। वाह और क्या करो, एक तो डरो मुझसे, वाह और बनी इसराइल से मुखातिब है अल्लाह ताला, और क्या करो, वाह और आमिनु, अमन रूट वर्ड है, इसके ऊपर हमजा होता है, हमजा मीम नुम अमन रूट वर्ड है, और वो अलिफ जमा के लिए आ रहा है। हमजा अलिफ के ऊपर जब जेर जबर पेश आती है तो वो हमजा होता है। एक खड़ा जबर आ गया, आमीनू, वो अलिफ जमा के लिए, तुम ईमान ले आओ, तुम ईमान ले आओ, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मान जाओ। किसको मान जाओ? अल्लाह के सल्लम आए हैं, मान जाओ। इनकी जिद क्या थी? जिद थी कि अल्लाह के रसूल को नहीं मान रहे ना, क्यों नहीं मान रहे? कि बनी इसराइल में से क्यों नहीं आए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी नबी जिनकी इंतज़ार में हम आए बैठे हैं यहाँ पर, और पूरी इंतज़ार के साथ कि बनी इसराइल में से ही आते हैं तो यहीं से आएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, वो अल्लाह के रसूल तो बनी इस्माइल में से आ गए, ठीक है, बनी इस्माइल में से आ गए, जो इनको जो बात इनको हजम नहीं हो रही थी। कैसे? बद्दू कौम, जो उनको कुछ समझते ही नहीं थे, जो किताब पढ़ने वाले थे उनको तो ये समझते थे कि हम बेहतरीन इल्म वाले लोग हैं, थे ये लोग बड़े इल्म वाले लोग, मगर अल्लाह ताला में इनके बताएंगे कि जुर्म क्या क्या थे, तो उसके हिसाब से नहीं मान रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम मानो, ठीक है, तुम मान जाओ, मेरा नबी आया है, सबसे पहले तो ईमान लाओ, तुम ईमान ले आओ, तुम मान जाओ। किसको? बिमा, बाजिद भी साथ, माँ जो, साथ जो, अंजल तो, नून जालम नजल रूट वर्ड है, और नजल से मतलब नजल उतारना, नाजिल करना, उतारना। अंजल उतारा, जो उतारा या नाजिल किया। तापिश तू, मैंने, पीछे भी तू आया था, यहाँ फिर आया मैंने, जो नाजिल किया मैंने, जो उतारा मैंने, ठीक है। और तुम ईमान ले आओ, साथ जो नाजिल किया मैंने, उतारा मैंने, जो करता क्या है। अब इसकी बात किसकी? जो नाजिल क्या हो रहा है, कुरान, वही अल्लाह ताला की उतर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो तुम उस पर क्या करो, उस पर ईमान ले आओ और उसको मान जाओ। यहाँ तो ये कहा जा रहा है, साथ में क्या कहा जा रहा है, तुम मान जाओ उसको जो नाजिल किया, वो है कैसा, उसको नाजिल किया है, वो क्या करता है, मुसद्दिक़, मीम वाला है, स्वाद दाल काफ सिद्क रूट वर्ड है इसका, मीम वाला के लिए आता है, ठीक है, वाला है, मी स्वाद दाल काफ सिद्क, हम सब जानते हैं सिद्क का मतलब होता है सच्चा, ठीक है। मुसद्दिक़न नार, मुसद्दिक़न का मतलब क्या बनता है, सच्चाई साबित करने वाला, ठीक है। मुसद्दिक़न सच्चाई साबित करने वाला, जो उतारा है वो क्या है, कुरान,
قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس وحی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اس وقت نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس قرآن جو مصدقن ہے، سچائی ثابت کرنے والا، اس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں تصدیق کرنے والا، ٹھیک ہے، تصدیق کرنے والا. میں اپنے جو بچے میرے قرآن لکھ رہے ہیں، جن کو اردو بہت مشکل لگتی ہے، ان کو یہ بتا دوں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے، مصدقن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مصدقن. اس کو تصدیق کیسے بنانا ہے، اس کا میم ہٹائیں اور تو لگائیں، تصدیق، اور اس کاف کے ساتھ یا لگا کے اس کو گول کر دیں، تصدیق. تصدیق کر، تصدیق کا بھی مطلب ہوتا ہے سچائی ثابت کرنے والا، تصدیق کرنے والا. کس چیز کی؟ لام زیر لی واسطے ما جو، لام زیر لی واسطے ما جو، کس کی تصدیق کرتا ہے؟ واسطے جو معکم، مع ساتھ ہے، میم اینڈ ما آتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، وہی مع ساتھ ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں، پاس ہے. کس کے؟ کم تمہارے. یہ کم کون ہے؟ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے. واسطے جو ساتھ ہے تمہارے، ان کے پاس کیا تھا؟ تورات. تورات کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن. اللہ تعالیٰ فرمان تم ایمان لے آؤ ساتھ جو نازل کیا میں نے نازل کیا، ٹھیک ہے. ایک اس بات کو مانو کہ میں نے نازل کیا ہے، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے، سچائی ثابت کرنے والا ہے، واسطے جو ساتھ ہے یا پاس ہے تمہارے. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ اور ڈائریکٹ بات بنی اسرائیل سے کی جا رہی ہے. اور تم کیا نہ کرو، واہ اور لا نہ، اور نہ، تا تم، کونو ہو جاؤ. تا تم کے لیے آ رہا ہے، واؤ جمع کے لیے آ رہا ہے، کانا واحد کے لیے، کونو جمع کے لیے. نہ تم ہو جاؤ، کیا نہ ہو جاؤ؟ اولا. یہ اول کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اولا کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے اس کو مٹاؤں. الف کے اوپر حمزہ وعلم اول اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. حمزہ کیا بن گئی ہے؟ زبر. اور وہ پر ہماری اردو میں اول کیا ہوتا ہے؟ الف زبر آ، سب سے پہلا، ٹھیک ہے. اول سب سے پہلا، جو پہلے نمبر آتا ہے، فرسٹ، اول. تو جو کیا ہے؟ اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلے، اول آ رہا ہے، سب سے پہلے. کافر، کافر، انکار کرنے والے. نہ تم بن جاؤ، نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلے کافر، انکار کرنے والے. بھی بازی بھی ساتھ ہی اس کا، ہی کی ضمیر جو ہے یہاں پر، ہی جو آ رہا ہے اس کی ضمیر جاری ہے. نہ تو تم میرے نبی کا انکار کرو صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کا انکار کرو. ٹھیک ہے، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ گے. اب یہاں آپ تھوڑا سا رکیں تو ایک قصہ بھی آپ کو سنایا جائے گا یہاں پر. اللہ، کیونکہ ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم سیرہ بھی نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ساتھ ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ٹھیک ہے، مدینہ میں، اور اس سے پہلے کہاں تھے؟ مکہ میں. تو مکہ میں 13 سال گزارے، 13 ایئرس گزارے، مگر مکہ والے، خاص طور پہ قریش والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا. انہوں نے نہ مانا کیونکہ نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ ان کے پاس کوئی اس سے پہلے رسول آیا تھا، اور نہ ہی وہ مانتے تھے کہ نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں. مگر انہوں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اللہ نے کیا کیا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ 13 سال کے بعد 13ویں سال مدینہ میں ہجرت مدینہ ہوگی. ٹھیک ہے جی، ہجرت مدینہ، ہجرت مدینہ ہوئی. اور وہ کیسے ہوئی وہ انشاءاللہ لیکن جب ہجرت مدینہ ہوئی تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ٹھیک ہے، جب اللہ کرم آئے مدینہ میں. اور آپ کو پتہ ہے میں نے پیچھے دوسرے رکوع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو یہود تھے، یہود، یہ مدینہ میں اللہ کے آنے سے کم از کم 100 سال پہلے لگا لیں کہ یہاں آگے ہوئے تھے.
اس جگہ پر انہوں نے ڈیرا ڈال لیا ہوا تھا، کیونکہ 100 سال پہلے پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پر، تو یہ پہلے سے اس انتظار میں تھے اور یہ مدینہ والوں کو دھمکی دیتے تھے، دھمکی لگاتے تھے، کہتے تھے ہمارا رسول آ گیا نا، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رسول آنے والا ہے، وہ آ گیا تو یہ تو سب ہمارا ہوگا، یہ مدینہ ہمارا ہوگا، سب ہمارا ہوگا، کیونکہ اصول بھی یہی ہے، جب رسول جس جگہ پر آتا ہے وہ وہاں کا بادشاہ، جنرل، کرنل آپ لگا لیں، کل وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرح کر رہے تھے، تو انہوں نے مدینہ کے جو دو تھے نا گروپ، آپ کو میں یہاں بھی بتا دوں، مدینہ کے جو دو گروپ تھے، اوس اور خزرج، اوس اور خزرج، یہ دو تھے یہاں کے قبیلے، ان کا مدینہ تھا اصل مدینہ کے جو مالک تھے نا، یہ تھے، ان کی زمینیں، ان کا سب کچھ تھا، مگر یہود ہمیشہ سے آ کر ان کو، اس مدینہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہمارا نبی آئے گا، اور ان کو لڑاتے رہتے تھے سارا وقت، اور ان کو یہ دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔ انہوں نے پہچان کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسے؟ یہ عقل مند ہو گئے، یہ جب گئے مدینہ، مکہ حج کے لیے، ٹھیک ہے، 10 نبوت سال میں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آئے، انہوں نے کہا یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں ہمیں جو تھے، جو ہیں یہ کیا ان کا نام ہے، یہود ہمیں بتایا کرتے ہیں، یہ وہی ہیں۔ جب وہ لوگ اللہ میں ایمان لے آئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح سے دوسرا سال، پھر تیسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ یہاں پر آ گئے۔ جب یہاں آئے تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ مدینہ والوں نے بہترین استقبال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اچھا استقبال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کو پتہ ہے لوگ انتظار کر رہے تھے جس طرح سے، اور بتانے والا بھی یہودی تھا کہ جن کا تم انتظار کریں وہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اللہ جب وہاں پہنچے ہیں مدینہ میں، تو انہوں نے پھر ابو ایوب انصاری کے گھر، ابو ایوب انصاری کے گھر الگ ٹھہرے، اور یہاں پر الگ نے ملاقاتیں کی، ٹھیک ہے، ملاقاتیں کی سب کے ساتھ۔ تو ان ملاقاتوں میں سب سے آہستہ آہستہ سب آ رہے تھے، تو کون آیا؟ عبداللہ بن سلام۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن سلام، یہ ہیں ایک یہودی کے بیٹے اور یہودی عالم، ان کے والد بھی عالم تھے، یہ بھی اللہ کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے آ کے اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، یہ آگے۔ اس کے بعد کون آیا؟ اس کے بعد حضرت صفیہ پر آتے ہیں۔ حضرت صفیہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ اب یہ بیان کرتی ہیں، بخاری میں باقاعدہ آتا ہے، کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو بہت سے لوگ ملنے گئے، ان میں میرے والد اور میرے چچا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے اسی دن، فرسٹ ڈے، یہ سب کو پتا تھا، اور یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے جا کے ہم دیکھیں کون ہے کون نہیں ہے نا، جس نبی کا انتظار ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو جب یہ ملنے کے لیے گئے وہاں پر، ان کے والد کا نام ہے حی بن اخطب، حی بن اخطب، اور یہ بھی سردار ہیں، اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ ملنے کے لیے گئے تو حضرت صفیہ بتاتی ہیں میرے چچا اور والد جب ملنے کے لیے گئے تو مل کے جب واپس گھر آئے تو میں ایک 10 یا 12 یا 13 سال کی بچی آپ لگا لیں کہ میں اتنے سال کی لڑکی تھی، 13-14 سال کی لگا لیں، 14 سال کی یا 15 سال کی آپ لگا لیں، اس عمر میں تھی، اور کہتی کہ میرے چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بڑی خوبصورت سی بچی، تو کہتے ہیں موسٹلی جب آتے تو مجھے پیار کیا کرتے تھے۔ اس دن دونوں نے پیار نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے میرے پاس سے گزر کر اپنے روم میں چلے گئے اور بہت پریشان تھے، ٹھیک ہے، دونوں بہت پریشان تھے۔ تو دونوں کی گفتگو جو انہوں نے سنی، کس نے سنی؟ حضرت صفیہ نے۔ حضرت صفیہ بتاتی ہیں کہ میں نے ان کی گفتگو سنی، وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، تو میرے والد نے، میرے چچا نے کہا یہ تو بالکل وہی ہے جس کی پریڈکشن، جس کی جو سب کچھ ہمارے کتابوں میں بیان کیا گیا جس کے بارے میں، تو وہی ہے، یہ تو وہی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حی بن اخطب نے کہا خاموش، چپ، فرماتی میرے والد نے کہا خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، کسی کو نہ پتہ چلے، ہماری قوم یہود کو پتہ نہ چلے کہ یہ سچا نبی ہے، ہم نے نہیں بتانا کسی کو اور انکار کرنا۔
کیوں؟ کیونکہ بنی اسماعیل میں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں آ گیا۔ یہ واقعہ حضرت صفیہ سناتی ہے۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مانو نا، تم مانو اس بات کو، یہ آیت جو آ رہی ہے نا، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کافر۔ تم تو جانتے ہو، تمہیں تو سب پتہ ہے، اور تم پہچان بھی گئے ہو میرے نبی کو، اور پھر تمہیں پتہ ہے، تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم کیسے میرے نبی کا، میری وحی کا انکار کر سکتے ہو؟ تو یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ کہ تم مانو اس کو جو نازل کیا ہے میں نے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے تورات کی، اور تم سب سے پہلے کافر تو نہ بن جاؤ، تم تو امت مسلمہ ہو، تم تو مسلمان ہو، تم کیسے پہلے کفر کرو گے، کیسے انکار کر دو گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا؟ یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ ولا تشترو، وا اور لا نہ، اور نہ، اور کیا نہ کرو، تا تم، شین رایا شری روٹ ورڈ ہے، شری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، خریدنا اور بیچنا، دونوں اس میں آتے ہیں۔ جب دونوں خریدا بیچنا، سودا کرنا، کوئی خریدتا ہے کوئی بیچتا ہے، سودا کرتا ہے، تو اس کا مطلب سودا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے جی، الف و یا حروف علت ہے، یا اس میں سے گر گیا، ٹھیک ہے، واو الف جمع کے لیے، اور ایک تا اس کے اندر آیا، تشترو، ہاں تا بعد اینڈ پہ آ رہے، اس جگہ پر آ رہا ہے، بولا تشترو یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اتا باندھنے کے لیے، آپس میں لگتا ہے ایک دوسرے سے سودا کرنے کے لیے۔ اور نہ تم سودا کرو، سودا کس چیز کا کہے جا رہا ہے؟ عزت کا، ہماری عزت خراب ہو جائے گی، ہے نا، شہرت، عزت، کہ ہم میں نبی نہیں آیا، بنی اسماعیل میں آ گیا نبی، ان عربوں میں آ گیا، ہم میں نہ آیا، تو یہ سودا تھا نا، کہ نہیں ہم نہیں بتائیں گے کسی کو کہ یہ سچا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہ تم سودا کرو بھی آیاتی، بازی بھی ساتھ، آیاتی، آیات کا میری، یہ غلط ہو گیا، آیاتی، ٹھیک ہے، بازر بھی ساتھ، آیات کس چیز کے لیے جی کہا جاتی ہیں؟ احکامات، ان کی کتابوں میں احکامات تھے، ان کی کتاب میں احکامات بھی تھے، آیات بھی تھی، نشانیاں بھی تھی۔ یہاں پہ ہم احکامات بھی لکھ سکتے ہیں جو ان کی کتاب میں موجود ہیں، آیات بھی لکھ سکتے ہیں، نشانیاں بھی لکھ سکتے ہیں جو اللہ پاک ان کی انہوں نے دیکھ لی اور پھر بھی انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نشانیاں۔ نہ تم سودا کرو ساتھ احکامات کا میرے، چھوٹیاں میری کے لیے، ٹھیک ہے، میرے احکامات کا، میری آیات کا سودا نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کا ناراض ہو رہے ہیں، نہ تم سودا کرو آیات کا میری، کیسے؟ سام میم نون سمن، سمن کہتے ہیں قیمت کو، قیمت، سمینہ نام ہوتا ہے نا، قیمتی، سمینہ کا مطلب ہے قیمتی، اور سمن النار، سمن، کوئی قیمت، چھوٹی یا بڑی، کسی بھی قیمت پر، ٹھیک ہے، قلیلاً، قلیل کسے کہتے ہیں؟ قاف لام، لام قلل روٹ ورڈ ہے، قلل، قلل کہتے ہیں کم کو، قلیل جب یا بھی کہتا ہے بہت کم، بہت تھوڑی، دنیا کا جتنا بھی کوئی فائدہ ہے، جتنی بڑی قیمت ہے، اللہ کے سامنے کم ہے، اللہ کی آیات حق کے سامنے وہ کم ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہ تم سودا کرو ساتھ آیات کا میری کوئی قیمت، بہت تھوڑی، یہ جتنی دنیا کی جاہ و جلال کے لیے، دنیا کی اس کے لیے تم کر رہے ہو، بہت تھوڑی قیمت ہے، تو اتنی تھوڑی قیمت نہ لو، تمہاری قیمت تو بہت زیادہ ہے، تم تو مسلمان ہو، تمہاری قیمت تو جنت ہے، تو جنت کا سودا کرو نا، ان چیزوں کا سودا کیوں کر رہے ہو دنیا کا؟ تو انہیں کہا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وا یا پھر دوبارہ اگین آ رہا ہے، کل والی آیت میں بھی تھا، وا اور ایا، یا کا نابودو یا کا نستعین پڑھتے ہیں، تو میں نے کل بھی بتایا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا کا صرف ہی، سینٹر میں کیا آئے گا؟ اگلا والا ورڈ، یا مجھ سے ہی،
صرف مجھ سے ہی، ٹھیک ہے. فتقون، واپس پس، اتقو روٹ ورڈ کیا آ رہا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، بار بار آتا ہے، بار بار بتائیں گے. کیا روٹ ورڈ ہے؟ واؤ قاف یا وقا، جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ڈرنا، پرہیزگاری کرنا. اور اس میں الف واؤ یا حروف علت، کمزور حروف واؤ اور یا دونوں گر جاتے ہیں، صرف قاف استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پس تم ڈرو، واؤ الف جمع کے لیے آ رہا ہے. پس تم ڈرو، ڈرو بچو. کس سے؟ الف گرے گا، نون آ گیا. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، نون کے نیچے زیر. اس زیر کا کیا مطلب ہے؟ نی ہے یہ، نی، یا گر کے زیر بن گیا ہے. یا جب بھی کسی کے ساتھ آتا ہے بی بی ہم لکھتے ہیں، بی ایسے لکھے، بیبے ہوتا ہے، بیبے، چھوٹیاں بی بی ہے نا، زیریں آ جاتی ہیں تو یہ زیر کو ریپرزینٹ کرتی ہے چھوٹیاں. فتقونی، پس تم ڈرو مجھ سے، بس تم ڈرو مجھ سے. کون اس میں کال کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. بس تم ڈرو مجھ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے، کیا فرما رہے؟ پورا باب محاورہ سنیں. اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس جو کہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ سے ہی بس تم ڈرو. اگلی آیت نمبر 42. آیت نمبر 42 کیا ہے جی؟ انہی کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا، وا اور لانا اور نہ، تا تم، لام با سین لبس. پہلے ہم نے بلس دیکھا تھا، بلس ابلیس کا روٹ ورڈ، کیونکہ مایوس ہونا. بلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لبس کا مطلب لباس، اس سے لباس بنتا ہے. جب کسی چیز کو کوئی لباس پہنا دیا جاتا ہے، کوئی کپڑا چڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیں نا، ہم بڑے اچھے ہیں الحمدللہ کہ ہم پورے لباس، ہم پورے جسم کو اپنے لباس سے ڈھانپتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری اور ہم بڑے اچھے ہیں کس معاملے میں، نہیں فکر کہ ہماری بازوں میں بال ہیں، ٹانگوں پہ ہیں، ہم کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. سب چھپا دیتا ہے لباس، ہے نا. خوبصورتی، بدصورتی، ہر چیز لباس چھپا دیتا ہے. تو ایک لباس کا مطلب چھپا دینا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چھپا دینا یا مکس اپ کر دینا. اب آپ بتائیں، جب ہم کوئی 4 برتن پڑے ہوں، ان کے اوپر ڈال دیں کپڑا اور کہیں کہ اس کے نیچے یہ پڑا ہے، تو مکس اپ ہو گیا، ملا جلا بھی ہو گیا. تو اس کا مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے اور مکس اپ کرنا بھی ہوتا ہے. لبس، یہ لباس نہیں، یہ لبس ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اس میں کوئی ایسا روٹ ورڈ نہیں ہے جو علت میں ہو، حروف علت ہو. ولا تلبسو، لام با سین لبس پورا روٹ ورڈ ہے، اور واو جمع کے لیے. تم جمع کے لیے آ رہا ہے، تم یہاں سے بھی تم، اور جمع کے لیے. اور نہ تم ملاؤ. ایک اور ورڈ کہتے ہیں گڈمڈ کرو، گڈمڈ کرنا، کسی چیز کو ملا دینا، مکس اپ کر دینا. ٹھیک ہے. نہ تم ملاؤ، نہ گڈمڈ کرو، نہ غلط ملت کرو. کسی چیز کو ملا دو، گڈمڈ کر دو تو غلط ملت، تو غلط ملت بھی آتا ہے. غلط ملت. تمہارے پاس تو حق ہے، نہ ملاؤ اس کو، نہ گڈمڈ کرو اس کو. کس کو؟ الحق کی، حق کو. سوری، حق، حق. حق کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ہا قاف قاف حق، 2 قاف آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شد کے ساتھ وہ ایک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا مطلب ہوتا ہے سچ، حقیقت، اصل. اس کے بہت سے میننگ ہوتے ہیں. حق. اب یہاں حق آ رہا ہے، ایک لکھا ہوتا ہے حق، سمپل لکھا ہوتا ہے حق. اس کا مطلب ہوتا ہے حق کسی کا بھی ہو سکتا ہے، تیرا حق، میرا حق، اس کا حق، تیرا حق کہتے ہیں نا، یہ وہ حق ہو سکتا ہے.
کسی کا بھی عورتوں کے حق، مردوں کے حقوق، یہ وہ حقوق ہو سکتا ہے. لیکن جب الحق آتا ہے نا، اللہ ہے خاص، جب الحق آتا ہے تو اللہ، اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا، اللہ کی وحی، قرآن، جتنی بھی چیزیں وہ اعلیٰ حق ہے. ٹھیک ہے، جو خاص ہیں. ٹھیک ہے، اور نہ تم ملاؤ، ولا تلبس الحق، نہ تم ملاؤ حق کو. حق بھی کون سا؟ اللہ کے وسلم اور میرا جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، نہ تم ملاؤ حق کو بالباطل، بازر بھی ساتھ، الباطل. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم اس کو مٹا کے باطل بھی آپ کو سمجھائیں گے. بازر بھی ساتھ ہے، الباطل، اس کے ساتھ بھی الباطل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، الباطل. اب اگر ہم یہاں دیکھیں کہ الباطل آ رہا ہے تو یہ الباطل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک میں ذرا اپنا مارکر چینج کر لوں. با ساتھ، روٹ ورڈ کیا ہے؟ با تو لام بطل. یہ جی حق کا الٹ ہے. حق سچ ہے تو باطل جھوٹ ہے. حق حقیقت ہے تو باطل خیال ہے. خواہ وہ خیال، وہ چیز جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کرتی بھی ہے تو سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو الباطل، الخاص، جیسے کہ اللہ نہ کرے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کسی کو دنیا کی چیزیں ملانا، آپس میں ملانا، گڑمڑ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ تم ملاؤ سچ کو جھوٹ سے. حق ہے نا، سچ کو ساتھ جھوٹ کے، حق کو ساتھ باطل کے، یا باطل کا باطل بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، حق کو، حقیقت کو، حقیقت کو خیال سے گڑمڑ کرتے ہو نا. حقیقت حقیقت رہتی ہے، خیال خیال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باطل اس طرح سے اپوزٹ ورڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ تم ملاؤ، نہ تم گڑمڑ کرو حق کو باطل کے ساتھ. آپ حق کو باطل بھی لکھ سکتے ہیں، سچ کو جھوٹ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کو قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی. تو یہاں پہ میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتا دی. تو کیا پورا جملہ کیا ہے؟ نہ تم، ولا تلبسوا الحق بالباطل، نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ. اللہ کے جھوٹ سچ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہی نازل ہو رہی ہے وہ سچ ہیں، تم اس کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ. اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں. واہ، اور لا، نہ، اور کیا نہ کرو، اور نہ تک تمو، تا تم، کاف تامیم قتم. کسے کہتے ہیں؟ قتم کا مطلب ہوتا ہے، میں پیچھے بھی ہم نے کروا کیا یہ کام، یہ ہم نے پیچھے بھی لکھا ہے. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق والا چیپٹر تھا، اس میں آیا تھا جان بوجھ کے چھپانا. جان بوجھ کر، آپ کو پتہ ہے یہ صحیح ہے مگر پھر بھی اس کا انکار کرنا، اس کو کہتے ہیں قتم. ورنہ چھپانے کے لیے اور بہت سے ورڈ آتے ہیں، لیکن یہاں پہ تکتمونا، واؤن جمع کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ولا تکتمونا، اور نہ تم چھپاؤ. تمہیں پتہ ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت صفیہ والا واقعہ. حضرت صفیہ بتاتی میرے والد آئے، دیکھ کر نبی مل کر آئے، حق سچ جان کر آئے، دیکھا، آپس میں اقرار بھی کیا، اور ساتھ ہی کیا کہ دیکھو تم کسی کو مت بتانا، پوری یہود قوم کو مت بتانا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عالم اسی لیے میں منع فرمایا ہے. عالم خود ہر بندے کو ہونا چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے. یہ لوگ ایسے ہی تھے، آگے جا کے پتہ چلے گا. یہ ان کے عالم حضرات جو کہتے تھے یہ وہ مانتے تھے. پوری یہود قوم، پوری بنی اسرائیل، جو عالموں نے کہہ دیا حق ہے، سچ ہے. حلال کو حرام کو حلال، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیتے. ہمیں منع فرمایا دیکھو تم ایسا نہیں کرنا. تو انہوں نے یہی کیا. پوری عالم حضرات نے کیا کیا، جاننے والوں نے، علم والوں نے پوری یہود قوم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، اور انہوں نے اپنی کتاب جو تورات تھی اس کو عالم حضرات الگ رکھ دیتے تھے، اور ایک الگ سے زمیمہ سا چھاپ کے دیا ہوا تھا عام کو پڑھنے کے لیے. جیسے آج ہمارے ہاں قرآن کے ساتھ کیا دیا جاتا ہے؟ پنسورہ. پنسورہ، قرآن نہ کھولو،
آپ کو بولتے ہیں 5 سورہ کھولو، 5 صورتیں پڑھو، فارغ ہو جاؤ. کیوں؟ پورا قرآن ایک ایک لفظ آپ کو کیا دے رہا ہے، آپ کو حکمت، آپ کو اللہ کی باتیں بہت کچھ پتہ چل رہا ہے. تو اس طرح اس کو اپنی قوم کو انہوں نے باؤنڈ کر دیا ہوا تھا، اور اس میں سے الگ میں جو حق ہونے کی آیات تھی وہ نکال دی، ان کو الگ کر کے انہوں نے پکڑا دیا ہوا تھا، اور وہ پڑھتے تھے. تو ایک شخص جو عمر تعالیٰ کے پاس ایک زمانے میں آیا، نبی کے جانے کے بعد، اور عمر کے زمانے میں آیا، یہودی تھا، وہ کہتا ہے مجھے مسلمان ہونا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو نبی کے زمانے میں موجود تھے، تم ان کے زمانے میں اسلام لے کر آتے تو تم تو صحابی ہوتے. تو اس نے کہا کہ میرے والد فوت ہوتے ہوئے مجھے 2 کتابیں دے کر گئے تھے، ایک اصل تورات تھی مگر وہ پیک تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، ہاں یہ جو تمہیں 5 سورہ یا ایک چھوٹا ذمہ دے رہا ہے اس کو پڑھتے رہنا. کہتے ہیں میں ایک عرصے تک وہی پڑھتا رہا. آج یا کل جیسے 2-4 دن ہو گئے، میں نے اس کتاب کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم تو سچے نبی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح انہوں نے چھپایا. اسی لیے کہہ رہے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے ولا تکتمون، نہ تم چھپاؤ، نہ تم چھپاؤ الحق کا حق کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، الحق حق کو، حقیقت کو، اور جو وہی نازل ہو رہی ہے اس کو نہ تم چھپاؤ. یہ باز نہیں آئے. ٹھیک ہے، ان کو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہے، ہم نے کہا جا رہا ہے، اور ان کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، ہمیں انڈائریکٹ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل تھی، اب یہ حرکتیں یہ اس نے کی ہیں، تم یہ نہ کرنا. ہر پوائنٹ پہ ہمیں پہلے امت مسلمہ بنانے سے پہلے یہ پوائنٹ ساتھ دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ، وہاں اور ان ہو، اور ہو تم، انتم، اور ہو تم، تعلمون، تا تم عین لام علم، وون جمع کے لیے، تم تو علم والے ہو، تم جانتے ہو، علم مطلب جاننا، تم جانتے ہو، تمہارے پاس تو تورات ہے، تمہیں تو سب پتہ ہے، اور ہو تم تو علم والے ہو، تم تو جانتے ہو. تعلمون کس طرح لکھا ہے، میں نے آپ کو اس طرح لکھ کے دکھا دیا، میں آپ کو ٹھیک کر کے لکھ کے دکھا دوں. عین لام علم اور واؤن جمع کے لیے، اور ہو تم تو جانتے ہو. جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہے، اس کو پتہ ہو وہ ایسی بات کرے گی تو پھر بڑی عجیب بات. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ڈانٹ رہے ہیں یہاں پر کہ نہ تم حق کو اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت مت کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم تو جانتے ہو. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں ان کے بنی اسرائیل کی تورات کے اندر، اور ان کے پاس شریعت موسوی، ہماری شریعت محمدی ہے، ان کی شریعت موسوی تھی، اور اس میں نماز اسی طرح تھی. ٹھیک ہے، روزہ بھی تھا، نماز بھی تھی. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ، زکوٰۃ بھی تھی، سب کچھ تھا ان کے ساتھ، سود بھی منع تھا، بہت کچھ ایک جیسا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کو چینج موقع ملا، تو انہوں نے سب کچھ چینج کر دیا ہوا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہے. مدینہ میں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اس آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 43 ہے، 43 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں، ان کے ساتھ مہاجر ہیں، اور یہ انہوں نے آتے کیا بنائی ہے، مہاجر انصار، انہوں نے مل کے کیا بنائی تھی؟ سب سے پہلے مسجد نبوی، مسجد نبوی، اور یہاں پہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اور تم جل رہے ہو، کوڑ رہے ہو، حالانکہ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے نماز کیا چیز ہے، تمہیں تو فوراً دوڑ کے جانا چاہیے. انہوں نے تو نماز بھی ختم کر دی اپنی اس میں سے. ٹھیک ہے، جسٹ ایک دیوار کے سامنے ہل ہل کے روتے رہتے ہیں صرف. تو رکوع سجدہ سب ختم کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا واقیم الصلاۃ، وا اور عقیم، قاف واو میم قوم روٹ ورڈ ہے قوم، یہ ہم پیچھے بھی کر کے آئے، اور قوم کھڑا، قیم اس میں الف واو یا حرف علت، واو آیا بیچ میں، دیکھیں واو کس میں سے، یا سے چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا. عقیم میم واو علی جمع کے لیے، اور تم
قائم کرو. قائم کا مطلب کھڑا کرنا ہوتا ہے. قائم کرو. کیا قائم کرو؟ الصلاۃ. الصلاۃ نماز. اور تم قائم کرو نماز کو. دوبارہ اٹھو، واپس سیدھے ہو جاؤ اور نماز قائم کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں انہیں مانو، میری وحی کو مانو، مت غلط کام کرو بلکہ اٹھو تم. کیونکہ انہیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا تھا. یہ موقع انہیں دیا ہوا مگر انہوں نے کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہاں پہ پہلے ان کو کہا جا رہا ہے واقعیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، وا اور آتو کھڑا زبر تا اور واو جمع کے لیے. الف کے اوپر حمزہ، تا یا آتی روٹ ورڈ آنے کا، دینے کا، لانے کا. ٹھیک ہے، آنا، لانا، دینا یہ اس آتی کے ساتھ آتا ہے. تو یہ کیا ہے، اس میں پھر الف واو یا حروف علت آ جاتا ہے. یہ بھی حروف علت ہے، یہ بھی حروف علت ہے. لیکن یہ تو موجود ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا، تا بھی ہے، یا گر گیا. موسٹلی کیا ہوتا ہے آپس میں بدل جاتے ہیں، یا پھر زبر پیش اور زیر میں بدل جاتے ہیں، یا پھر گر ہی جاتے ہیں. حروف علت کمزور حروف. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یا گر گئے اور جمع واو جمع کے لیے. اور کیا کرو، اور واو جمع کے لیے تم آتو دو. کیا دو؟ الزکاۃ زکات. اور تم دو زکات. زکوٰۃ کی میننگ پھر انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو زیادہ واضح کر کے بتائیں گے. زکوٰۃ کے خالی اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ آپ کے اخلاق کی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ آپ کے جسم کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک کرو اپنے اخلاق کو بھی اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے بلکہ سود لیتے تھے. انہوں نے سب کچھ چینج کر دیا ہوتا. تو حکم آیا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے، آگے کیا کہا گیا؟ اور ورکو، وا اور ارکو، را کاف این رکا روٹ ہے کس کا؟ رکوع کا. رکوع، اور رکوع سے کیا بنتی ہے؟ رکت. ایک رکت ہم پڑھتے ہیں نا، ایک رکت، دو رکت، رکت، رکت سے رکوع. اور جو قرآن میں رکوع آتے ہیں اتنا قرآن جتنا ایک رکت میں پڑھا جا سکتا ہے. تو رکوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ سجدے سے ذرا کم جھکنا. تو ورکعو واو جمع کے لیے. اور تم رکوع کرو، رکوع ہی کہیں. اور تم رکوع کرو. کس کے ساتھ رکوع کرنا ہے؟ ما، میم عین ما، ساتھ. ما ساتھ. اور تم رکوع کرو ساتھ الراکعین. اور را پہ کھڑا زبر آ رہا ہے والوں کا. اور راکعین آئین آئے گا، والراکعین ہے. رکوع روٹ وڑے اور کھڑا زبر والوں کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، والوں کے ساتھ. ساتھ پیچھے ہے مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کون کر رہے ہیں رکوع اس وقت؟ مدینہ میں کون کر رہا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر رہے ہیں. مہاجرین اور انصار تمام مسلمان مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور رکوع بھی کر رہے ہیں. تو تم اٹھو اور ان کو مانو بھی اور ان کے ساتھ رکوع نماز بھی ادا کرو، رکوع کرنے والے بن جاؤ. پہلا بنی اسرائیل کو یہ حکم جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اتأمرون، الف زبر آ کیا، تا تم، تم. الف کے اوپر حمزہ، میم را امر. اس کے میننگ کتنے تھے؟ کام، معاملہ اور حکم. تین میننگ میں قرآن میں آتا ہے. امر کام کو بھی کہتے ہیں، معاملے کو بھی کہتے ہیں، حکم کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب کوئی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صرف کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون. تو یہاں پہ جب کوئی معاملہ تو یہ حکم کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ الف
واو یا حروف علت جب ہم اس میں سے دیکھیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ الف حمزہ ہے نا، تو اس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ جزم آ گئی، حمزہ جزم بن گئی، ٹھیک ہے، اور میم اور را آ گیا. اتأمرون واؤن جمع کے لیے، کیا تم حکم دیتے ہو، کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر بازر بھی ساتھ البر، بر کسے کہتے ہیں؟ بارارا بر، اس ذرا مٹا لوں پھر آپ کو بتاتی ہوں. بارارا بر نیکی کو کہتے ہیں، نیکی، ٹھیک ہے، آیت بر بھی آئے گی، ٹھیک ہے، نیکی کو کہتے ہیں بر. کیا تم حکم دیتے ہو نیکی کا، ٹھیک ہے، البر بازر بھی ساتھ البر. البر کون سی ہوتی ہے؟ خاص نیکی جو دین کے مطابق کی جاتی ہے. ویسے تو نیکیاں بہت ہے نا، جو پرندوں کو پانی ڈال دو، فلاں کام کر دو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن خاص نیکی جو قرآن کے ساتھ ان کے مطابق تورات کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو ساتھ نیکی کا، ٹھیک ہے، ساتھ نیکی کا. اور کیا کرتے ہو؟ اور تنسون تم، نون سین یا نسی روٹ ورڈ ہے. نسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھولنا، بھولنا، ٹھیک ہے، بھول جانا، بھولنا. نسیان ایک مرض ہوتا ہے جس میں کہ انسان بھول جاتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے. تو نسی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہاں پہ الف واو یا حروف علت ہے، تو یا یہاں سے گر جائے گا، تو کیا آئے گا؟ تنسونا، نون سین آیا واو نون جمع کے لیے، یا گر گیا. اور تم بھول جاتے ہو، دوسروں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو. کیا بھول جاتے ہو؟ انفسکم، انفسا، انفسکم. نفس سے کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں جان کو، دل کو، نفس کو، خود کو. تو انفسکم جانوں کو تمہاری، جانوں کو کم تمہاری، یعنی مطلب خود اپنے آپ کو، خود اپنے آپ کو. دوسروں کو حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو. خود کیا کر رہے ہیں؟ عالم ہوتے ہوئے دوسروں کو آپ بیان دے رہے ہو، تورات پڑھا رہے ہو، اور خود تم یہ بھول گئے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. تم نماز پڑھنا تم نے چھوڑ دی، اور کام کرنا تم نے چھوڑ دیے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو تم بھول جاتے ہو. اور تم ان ہو، تم اور ہو تم، کیا کرتے ہو تم؟ تتلون الکتاب، تم، تا لام و تلو روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ تلو. تلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کرنا، تلاوت. ہمارے ہاں تلاوت ریسائٹ کو کہا جاتا ہے، حالانکہ تلو کا اصل مطلب ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ کے سے اتلو ما اوحی الیک، پڑھا دے، سمجھا دے ان کو جو تیرے پہ نازل ہوا ہے. تو تلاوت کا مطلب وہ نہیں تو جو ہم ریسائٹ کرتے ہیں، کہ جو آج ہم نے بہت آوازوں میں اور طرح طرح سے تلاوتیں کرنی سیکھ لی ہیں. تو لوگ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا، اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر ہم دیکھیں گے کیا آئے گا اس کے بعد. ایک تو پہلے میننگ دیکھا کرتے ہیں روٹ ورڈ کے، پھر کیا دیکھتے ہیں؟ حروف علت، الف واو یا، 3 حروف. یہ اس میں سے کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آ رہے ہیں، واو نظر آ رہا ہے. تو سیدھا سیدھا واو کیا ہوگا؟ گر جائے گا، لام کے اوپر پیش بن کے آ جائے گا. ابھی بھی کیا پڑھا کر ہے؟ تلو، تلو ہے نا. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ آگے واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے، تتلون الکتاب.
واو پیش بن گیا. اور تم پڑھتے ہو، تم تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو، تم سمجھتے ہو. تلاوت بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الکتاب کوئی عام کتاب نہیں تم پڑھتے، تم الکتاب پڑھتے ہو. مطلب اللہ کی خاص کتاب تورات پڑھتے ہو. تم تو کتاب پڑھنے والے لوگ ہو. آپ کو پتہ ہے اب ہمارے ہاں کتاب کو اتنا وہ امپورٹینس دی جاتی کہ قرآن کو بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے ہم اپنی دنیا کی تعلیم پڑھ. ہاں وہ ایک زمانے میں کتاب پڑھنے والے الکتاب ان کے پاس ہوتی تھی، ان کا سر فخر سے بلند ہوتا تھا کہ ہم تو کتاب والے لوگ ہیں. اور اب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم خوشیاں مناؤ، تمہارے پاس کتاب ہے زبردست ہر ایک پہ، ہر دنیا کے تمام علموں پہ بھاری. تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے تم تو کتاب پڑھنے والے لوگ ہو. ٹھیک ہے. تمہارا تو رویہ ہی کچھ اور ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق ہی کچھ اور ہونا چاہیے. وہاں تم تتلون الکتاب، اور تم تو کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا واپس لا نہیں، کیا پس نہیں، تا تم، عین قاف لام عقل، وون جمع کے لیے. کیا پس نہیں تم عقل کرتے. عقل کرنا مطلب سمجھنا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ میرے اس وقت بنی اسرائیل کو جو عدالت میں کھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ میں آئے ہیں جس کا انتظار تم کر رہے تھے. تمہاری کتابوں میں سب کچھ موجود، تم پہلے کافر بن کے بیٹھ گئے، ایک پہلے انکار کر رہے. ولا تکونوا ولا کافر بھی پیچھے پڑا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ہاں یہ کافی لمبی آیت ہے، اسے ہم کل کریں گے. بالکل بالکل، یہ آج نہیں کریں گے، اس میں کافی کچھ ہے، یہ اسے ہم کل کریں گے. 44 تک ہم نے کر لیا ہے، انشاءاللہ 45 نمبر آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ یہ انشاءاللہ کل کریں گے. کیونکہ 5 منٹ رہ گئے پھر آپ کی آگے بات زیادہ بڑھ جائے گی. تو کافی آج اتنا ہی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفکرا و یتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک